Assalamu alaikum class. This is Tawfiq Ahmed. I am here with a new topic which is partition of Bengal. I am recording this lecture under the auspices of Dr. Muhammad Abrar Ahmed, Assistant Professor, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. In this video, we will discuss the partition of Bengal, its importance, what were the factors, why partition of Bengal took place, and what is the importance of this incident in the struggle movement. So start our lecture. स्टूडेंट्स बंगाल की जब हम बात करते हैं यूनाइटेड बंगाल की तो वो 1905 में या 20 सेंचुरी के आगाज़ में एक बहुत बड़ा एक प्रोविंस था जिसका एरिया ऑलमोस्ट 1,89,000 स्क्वायर माइल्स है और जो इसकी पॉपुलेशन थी वो 80 to 85 मिलियन थी। तो इतने बड़े एरिया के लिए कुछ मसाइल थे, इंतज़ामी मामलात थे जो इसको डील करना जो किसी भी वाइसराय के लिए पॉसिबल नहीं था। अगर कोई वाइसराय 5 साल के नॉर्मली जो 5 सालों के लिए आते थे, 4 से 5 सालों के लिए आते थे, उनके लिए ईस्ट बंगाल से वेस्ट में जाना, विज़िट करना वो इम्पॉसिबल था। अपने 5 सालों में शायद ही कोई एक आध दफ़ा चक्कर लगा के वो विज़िट कर सकता था। तो ये मसाइल थे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की तरफ जो इसकी वजह बनते हैं। लेकिन जब ये लॉर्ड कज़न आता है, लॉर्ड कज़न मुसलमानों के हक में भी में था या नहीं था, लेकिन ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। इसको समझ आ गई थी कि जो मसाइल हैं हमारे इंतज़ामी मामलात हैं ये डील नहीं कर पा रहे हम, तो इसको जो पार्ट बंगाल है इसको डिवाइड किया जाए। द मेजर पर्पज वाज बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टू वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी अगर बंगाल को छोटे यूनिट्स में, दो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाए तो वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है, उनका जो सोशल वेलफेयर के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए जो काम हैं, वो बखूबी सर अंजाम दिए जा सकते हैं। सो इन इंतज़ामी मामलात को सेटल डाउन करने के लिए ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये की जाती है। और नए सूबे यानी नए प्रोविंस जो कि ईस्ट बंगाल था उसको बनाया गया था और उसका जो उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर बेसिकली ये एक टर्म है, ये जो छोटे प्रोविंसेस होते थे वहाँ पे ये इनको अपॉइंट किया जाता था। एक गवर्नर जो होता है, एक गवर्नर ये उसके अंडर काम करता है, लेकिन ये बाकी जो एक दूसरे गवर्नर जनरल के नीचे जो इंतज़ामी मामलात वाली जो कमेटी है ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो बेसिकली ये जो टर्म है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये छोटे प्रोविंसेस के लिए जो एक उसका हेड अपॉइंट किया जाता था, ये उस आदमी के लिए, उस शख्स के लिए ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो टर्म है ये इस्तेमाल की जाती है। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस द कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी when Lord Curzon took charge as Governor General of India, what were the factors, what were the things which provoked him to make this? First of all, we can see the vastness of province, जिसको हम जो पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इसका जो एरिया है, जो इसका रकबा है वो 1,89,000 स्क्वायर माइल्स है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 80 to 85 मिलियन है। तो इतने बड़े एरिया के लिए जो इंतज़ामी मामलात हैं किसी भी गवर्नर जनरल के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो उसको एक एक्शन तरीके से, एक अच्छे तरीके से जो है ना वो चीज़ों को मैनेज कर सके। सो मैनेजमेंट वाज अ मेजर प्रॉब्लम एट दैट टाइम इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। अब अगली बात भी इसी से जुड़ी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेटली जब एरिया बहुत ज़्यादा है तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम था। अगर कोई बात कन्वे करवानी हो, कोई ऑर्डर कन्वे करवाना हो किसी
پالیسی پہ امپلیمنٹیشن کروانی ہو تو اس پہ بھی ٹائم لگ جاتا تھا. تو یہ ایشوز تھے. اور ساتھ میں دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی وہ بھی ڈیفینیٹلی. جب کسی کو آپ نے پالیسی ہے کسی کوئی لا اینڈ کوئی بھی آرڈر ہے آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے, اگر آپ کی کمیونیکیشن ہی اچھی نہیں ہے, آپ کے پاس سورس آف کمیونیکیشن ہے وہ نہیں ہے, آپ کے پاس جسٹ ایک تب ڈاک کا سسٹم تھا, ہارسز تھے. آج کل تو ہوائی جہاز اب آئے ہیں, اب تو سسٹم تھوڑا سا چینج ہے, لیکن 1905 کے اندر جو ایک ٹریڈیشنل جو وے آف کمیونیکیشن تھا, جو ڈاک سسٹم یا تار سسٹم یا اور گھوڑے کے ذریعے جو معاملات تھے, تو یہ بیسیکلی ایشوز تھے تب. جس کو فیل کیا کہ لارڈ کرزن نے, اس نے کہا کہ اس کی اب جو ہے نا ڈیوائڈ کر دینا چاہیے, یہی بہتر ہے. اور ہم اگر تیسری بات دیکھیں, جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ لینگویج ڈفرینسز ہے. جو ویسٹ بنگالی تھے یہ ایجوکیٹڈ تھے, اور یہ زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں جو ایسٹ بنگال ہیں ان سے بہت ایڈوانس تھے. جتنے بھی میجر ڈپارٹمنٹس ہیں, ہیڈ آفس ہیں, وہ ویسٹ بنگال میں تھے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک ویسٹ بنگال جو ہے وہ ایک سیکریٹریٹ کے طور پر کام کرتا تھا. جو ایسٹ بنگال ہے یہ بہت یہ سٹیپ یہ تھوڑا سا علاقہ کیا لیں کہ جنگل ٹائپ ہے وہاں پہ, یعنی ایگریکلچرل لینڈ ہے. تو وہاں پہ پرابلم تھے. جو ویسٹ بنگال ہے یہ ہر لحاظ سے ڈومینیٹ کر رہا تھا ایسٹ بنگال کو, اور ویسٹ بنگال کی ایک تو سیکریٹریٹ تھا, ہائی کورٹ کیا لیں کہ ویسٹ بنگال میں تھی, یعنی جتنے بھی میجر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے کے سارے یا جتنی بھی ڈیولپمنٹ تھی وہ ویسٹ بنگال میں تھی. اور ایسٹ بنگال وہ بہت لیگ کر رہا تھا, وہ بہت پیچھے تھا. تو جس کی وجہ سے لارڈ کرزن نے کہا کہ جو ایسٹ بنگال ہے وہاں کے لوگوں کے سوشل ویلفیئر کے لیے کام ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں اس پرپز کے تحت اس نے پارٹیشن آف بنگال کی, کیونکہ یہ اس وقت نیڈ آف ٹائم بن چکی تھی, وقت کی ضرورت بن چکی تھی. اگر اس طرح نہ کیا جاتا تو مسلمانوں کا جو تعاون ہے, جو کوارڈینیشن ہے, وہ بھی حاصل کرنا تھوڑا سا پرابلمٹک تھا, وہ بھی گین نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ایسٹ بنگال کے اندر میجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی, جس کو ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بنگال تھا وہ کس قدر بڑا تھا, اور اس کی جو پارٹیشن کی گئی وہ یہاں سے آپ کلیئرلی یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. یہ جو بلو کلر میں ہے یہ ساؤتھ بنگال ہے, اور اس کو بلو کلر سے جو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, اور باقی جو ہے جو گرین کلر ہے یہ کرنٹلی اب چونکہ جو بنگلہ دیش کا حصہ تھا تو میجورٹی بھی مسلمانوں کی تھی یہاں پہ. تو اس میں یہ چٹاگانگ ہلز جو ٹریک ہے یہاں پہ اس میں ایسٹ بنگال میں شامل کیا جاتا ہے. اور اس کے راجشاہی کے یہ میپ ابھی کیا لیں کہ کلیئر نہیں ہے, اس میں راجشاہی کے جو پہاڑ ہیں وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی نہیں کی گئی. تو اس میپ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بنگال تھا وہ کس قدر بڑا تھا, اور اس کی جو ڈویژن ہے یہ ایک وقت کی ضرورت تھی اور اس کو کرنا بہت ہی ضروری تھا. تو اسٹوڈنٹس لارڈ کرزن نے 16 اکتوبر 1905 میں جو بنگال کی جو پارٹیشن تھی اس کا باقاعدہ اعلان کیا, اور بنگال کو ویسٹ اور ایسٹ بنگال میں ڈیوائیڈ کر دیا. ایسٹ بنگال میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ڈھاکہ, ممان سنگھ, اسام, کوالا, رنگ پور اینڈ بوگرا کا جو علاقہ ہے یہ ایسٹ بنگال میں تھا. اس میں راجشاہی کے پہاڑ بھی تھے, چٹاگانگ کی جو بندرگاہ ہے اس کو بھی شامل کیا گیا. ٹھیک ہے, اور بندرگاہ برٹش کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے, وہ کیوں کیا چاہتے تھے کہ جو ایسٹ بنگال ہے وہ اتنا ڈیولپ ہو, اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک افیکٹو اور ایک اچھی ہو. وہ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ جو چٹاگانگ کی بندرگاہ تھی وہ بیسیکلی وہ ان کے لیے اہم تھی. اس اینگل سے اس پوائنٹ آف ویو سے جو برٹش تھے, جو لارڈ کرزن تھا اس نے کہا کہ جو ایسٹ بنگال ہے اس کو سیپریٹ کیا جائے,
اور اس کی جو انتظامی معاملات ہیں، جو ریلوے سسٹم وہاں پہ ڈسٹرب ہے، خراب ہے، اور وہ اس کو ٹھیک کیا جائے، ایک اچھا ایک ایڈمنسٹریشن اچھی لائی جائے، تاکہ جتنا بھی را مٹیریل ہے یہاں جو خام مال ہے وہ برٹش تک ایزیلی پہنچایا جا سکے، کیونکہ ریلوے ٹریک تھا، برٹش نے ریلوے ٹریک بچھایا ہی اس لیے تھا جہاں سے را مٹیریل جو ہے وہ کلیکٹ کر کے بندرگاہ سی پورٹ تک وہ لے کر جائے، اور وہاں سے پھر بحری جہازوں کے ذریعے انگلینڈ کی طرف روانہ کیا جا سکے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ ڈھاکہ جو کہ ایسٹ بنگال کا کیپٹل تھا، یہ ایک مسلم میجورٹی پروونس تھا۔ مسلمانوں برٹش کا اس اینگل سے ان کا یہ بالکل بھی کیا کہ انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں یا مسلمانوں کے انٹرسٹ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں۔ یہ تو کیا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا، ایک یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ان کی جو مسلمانوں کی وہ داد رسی ہو رہی تھی، جو ان کی مشکلات تھی وہ کم ہو گئی۔ وہ کام کس طرح ہوئی کہ جو ایسٹ بنگال کے مسلمان تھے اپنے کام کے لیے جو ہے ویسٹ بنگال کی طرف کلکتہ جانا پڑتا تھا، کیونکہ کلکتہ اس وقت واز دا مین ہیب، جس طرح آج کل ہمارے ہاں پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر جو حیثیت، جو کہہ لیں کہ پنجاب کو جو مقام حاصل ہے، پنجاب کے اندر لاہور شہر کو جو حیثیت ہے، جو اسٹیٹس حاصل ہے، یہ اسٹیٹس تب کلکتہ کو تھا۔ لاہور کے اندر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، تو سیم کیس جو ہے وہ کلکتہ کے ساتھ تھا۔ ایسٹ بنگال سے لوگ، اتنی دور دراز لوگ وہاں پہ اپنے کام کرنے، ایون کہ ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو ایجوکیشن کے لیے بھی جاتے تھے، اپنے لیگل معاملات کے لیے وکیل سے ملنا ہے تو وکیل بھی وہیں پہ ملتے تھے۔ ہائی کورٹ چونکہ ویسٹ بنگال کلکتہ میں تھی، تو بہت سے اتنا دور دراز کا سفر جو کرنے کے بعد وہ وہاں پہنچتے تھے، ان کو بہت سارا سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ اس میں کوئی انٹینشنلی نہیں کیا، یہ بیسیکلی برٹش تھے جنہوں نے اپنے سی پورٹ جو چٹاگانگ کی بندرگاہ ہے وہاں تک اپنا را مٹیریل پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ پارٹیشن آف بنگال کی تھی، جس کا کیا لیں کہ جو براہ راست جو بینیفٹ ہوا وہ مسلمانوں کو ہوا۔ اور اگر ہم بات کریں ویسٹ بنگال کی تو وہ بھی پاپولیشن کی 54 ملین تھی، جس میں 42 جو ہے وہ ہندو، یعنی میجورٹی جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے، اور ایسٹ بنگال میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی جو میجورٹی میں ہوتا ہے، یہ ہم آگے نیکسٹ کلاسز میں ہم ڈسکس کریں گے، جو میجورٹی میں ہوتا ہے اس کو کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، جو منارٹی میں رہتا ہے اس کو کیا بینیفٹس تھے۔ یہاں پہ ایک ویٹیج کا اصول جو ہے وہ نافذ کیا گیا، ایک ٹو نیشن تھیری کا کنسیپٹ کیا کہ اسٹرینتھن ہوا۔ یہ اس کے کچھ ریزنز ہیں، کچھ پرابلم ہیں جو یہاں سے ہی ایرپٹ ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو پارٹیشن آف بنگال ہے یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا جو ایک پولیٹیکل جرنی ہے، پولیٹیکل جو ایک سیاسی سفر ہے، اس میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو مسلم رسپانس ڈیفینیٹلی اچھا ہونا چاہیے۔ ایسٹ بنگال چونکہ میجورٹی میں جو تھے وہ مسلمان تھے، اور مسلمان پہلے بہت میزریبل لائف گزار رہے تھے، ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز، بیسک ضروریات زندگی جو ہیں، بنیادی ضروریات زندگی وہ بھی نہیں تھیں۔ اپنے کام کے لیے اگر ایون کہ کسی وکیل کو ہائر کرنا ہے، وکیل سے لیگل کنسلٹیشن کرنی ہے، تو وہ ایسٹ بنگال سے ویسٹ بنگال میں یعنی کلکتہ میں جانا پڑتا تھا، وہاں پہ جا کے اس کو اپنے معاملات ڈیل کرنا ہوتے تھے، انصاف چاہیے ہوتا تھا، کوئی بھی ایشو ہوا تو وہاں پہ اس کا سلوشن تھا۔ تو مسلمان تو اس اینگل سے کیا لیں کہ ایک میزریبل لائف گزار رہے تھے، وہ مصائب کا شکار تھے، مشکلات تھیں ان کے لیے، ان کے پاس پراپر ایجوکیشن نہیں تھی، ان کے پاس پراپر جو گورنمنٹ سروسز ہیں ان میں نہیں جا سکتے تھے ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن، پراپر انگلش نالج، اور ایگریکلچر میں ڈیفینیٹلی وہ بھی مسائل کا شکار تھے، کچھ چیزیں ادویات وغیرہ وٹ ایور، جو ان کو ایک مین چیز جو ویسٹ بنگال سے مل سکتی تھی، جو کہ ایک ایڈوانس کیا لیں کہ علاقہ تھا، تو ان کے لیے مسائل تھے، کمیونیکیشن کا پرابلم تھا۔
اور ایسٹ بنگال کا جو کیپٹل تھا وہ ڈھاکہ سٹی کو بنایا گیا تھا، جو کہ کیا لیں کہ سینٹر آف مسلم کلچر تھا. ان Muslims had a great chance of success for social and cultural advancement than in کلکتہ. کلکتہ کے اندر چونکہ ہندوؤں کی میجورٹی تھی، اس لیے وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ فلرش یا نرشمنٹ نہیں کر سکتے تھے، اپنے کسی بھی معاملات میں ایڈوانس نہیں اور ترقی نہیں کر سکتے تھے. کوئی بھی ایشوز ہے، چاہے وہ سوشل ہے چاہے وہ کلچرل ہے. تو ڈھاکہ کو کیپٹل بنایا گیا، تو ڈھاکہ جس کا بینیفٹ ڈائریکٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہوا. انہوں نے اپنے کلچرلی سوشلی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھرپور حصہ لیا. نیکسٹ پوائنٹ ہے the partition could result in political uplift and securing represent action in the government. It means کہ جو پارٹیشن بنگال ہوئی، ایسٹ ایسٹ بنگال کو ایک پروونس بنایا گیا، تو ڈیفینیٹلی اس کی اپنی ایک ایڈمنسٹریشن ہوگی، اپنی ایک کونسل ہوگی، انتظامی معاملات کو جو ڈیل کرے گی. تو اس طرح ان کو نمائندگی ملی، ان کی جو گورنمنٹ کے یا برٹش گورنمنٹ ہے ان کی ساتھ جو ریلیشن تھے وہ براہ راست ہو گئے. اور پارٹیشن آف بنگال نے یہ ثابت کر دیا کہ جو مسلمان تھے وہ انہوں نے ریلیف حاصل کیا، وہ کیا کہ ان سے آزادی ملی. جو ویسٹ بنگالی تھے جو ہو ور مور ایڈوانس ان ایوری فیلڈ آف لائف، یعنی کہ وہ زندگی کے کسی بھی معاملات میں ویسٹ جو بنگالی تھے جو کلکتہ والے تھے وہ ایڈوانس تھے. اور انہوں نے بہت سے ایسے معاملات ہیں، فار ایگزامپل اگر مالیہ لینا تھا تو کلکتہ سے لوگ جاتے تھے وہاں سے مالیہ، یعنی کہ جو ٹیکسیز وغیرہ تھیں، زمینیں ساری ادھر ایگریکلچر لینڈ تھا ایسٹ بنگال بیسیکلی. وہاں پہ جگیریں تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن لوگوں کے پاس کافی واسٹ لینڈ تھی، زرخیز علاقہ تھا. تو وہاں سے جو ایک سالانہ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ کلیکٹ کرنے کے لیے کلکتہ سے لوگ جایا کرتے تھے، یعنی کلکتہ والے اس قدر خوشحال تھے. اور ایسٹ بنگال میں جو کام کرنے والے مزارے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. تو جب پارٹیشن آف بنگال ہوتی ہے تو اس میں مسلمان کو ریلیف ملتا ہے، بہت سے ان کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. اس لیے انہوں نے جو پارٹیشن آف بنگال ہے مسلمانوں نے اسپیشلی ان کو ویلکم کیا. پارٹیشن آف بنگال نے جو مسلمانوں کی ترقی کی جو راہیں ہیں وہ کھول دیں، لیکن جو ہندو لینڈ لارڈز تھے، جو کیپٹلسٹ مائنڈ تھا ان کا، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ کانسٹنٹلی جو ایکسپلائٹیشن کر رہے تھے مسلمانوں کے. جو ہندو لائرز تھے، جس طرح ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بنگال کلکتہ کے اندر ایک ہی ہائی کورٹ تھی جو کلکتہ میں تھی. تو جو وہاں کے لائرز تھے اب انہوں نے بھی ریئیکشن دے دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس پارٹیشن بنگال کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیوں اس سے لاس کیا ہوگا کہ جتنا بھی جو ہائی کورٹ ہے ڈیفینیٹلی ایسٹ پاکستان کے اندر ہائی کورٹ بنے گی، سیکریٹریٹ بھی ہوگا، ایک نیا ایک پروونس کے اندر جو میجر مشینری ہوتی ہے وہ وہاں پہ سیٹ اپ ہوگی. تو اس لیے جو ہندو لائر تھے انہوں نے بائی کاٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم پارٹیشن آف بنگال کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتے، یہ ان کے فائدے کے لیے نہیں تھا. اور یہ اوورال اگر بات کریں لائٹ سے ہٹ کے بھی، ان سے علیحدہ بھی، تو جو ہندو تھے ان کے لیے کسی بھی طرح یہ پاسبل نہیں تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ کسی طرح بھی فائدہ حاصل کر لیں. جو پارٹیشن بنگال تھی بیسیکلی یہ برٹش نے اپنے آسانی کے لیے کی تھی، لیکن اس کا جو فائدہ جو ڈائریکٹ پہنچا تھا وہ مسلمانوں کو پہنچا تھا اور اس کا ہندوؤں کو لاس تھا. اور اس وجہ سے جو ہندوؤں کا جو ریئیکشن تھا وہ کیا لیں کہ ایک was not a good sign. انہوں نے ایجیٹیشنل موومنٹ چلائی، سوادیشی موومنٹ چلائی. تو یہ ان کا ایک رسپانس تھا جو کہ انہوں نے کیا، اور ان کو بالکل بھی بائی کاٹ کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ پارٹیشن آف بنگال واز اگینسٹ
their interest. That is why they rejected this partition of Bengal and started a Swadeshi movement in Bengal. स्टूडेंट्स, अगर हम हिंदू प्रेस की बात करें तो इस पर भी एक मोनोपली थी। हिंदू प्रेस जो था ये डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि हिंदू जो थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन जो हासिल करना वो मुसलमानों से पहले सीख ली। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ तावन कर लिया, कोऑर्डिनेशन कर लिया, जिसके नतीजे में वो इंग्लिश सीखने में कामयाब हो गए और हाई पोस्ट लेने में भी कामयाब हो गए। और जो प्रेस था उसमें भी हिंदुओं का कह लें कि एक गलबा था। तो उन सब ने ये इस एज अ प्रोपोगंडा एक चलाया कि जो पार्टीशन बंगाल है इसको अनल किया जाए, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डेफिनेटली अगर ये वही फिर बात है कि ईस्ट ऑफ बंगाल जब एक नया प्रोविंस बन जाएगा तो उसके अंदर जो प्रेस है, चाहे वो हाई कोर्ट है, एक न्यूज़पेपर वहाँ से निकला करेंगे, प्रेस होगा उनका अपना जाति होगा। तो इन सारा बेसिकली अगर देखा जाए तो जो वेस्ट बंगाली थे, जो कलकत्ता वाले का, चाहे वो वकील है, चाहे वो कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, न्यूज़ एडिटर है, न्यूज़पेपर वाला है, किसी भी फील्ड का ले लें, उसकी बेसिकली जो क्या लें कि रोज़ी रोटी थी वो बेसिकली ईस्ट बंगाल से जुड़ी हुई थी। और जब ईस्ट बंगाल एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया तो डेफिनेटली उनका जो क्या लें कि रोज़ी रोटी थी उस पर भी, यानी उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो इन सारे खदशात के पेश नज़र उन्होंने जो स्वदेशी मूवमेंट जो चलाई थी, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या था कि जो ब्रिटिश अशिया जितनी भी हैं उनका बाइकआउट किया जाए, ताकि ब्रिटिश के लिए उनको जो है ना वो टफ़ टाइम दिया जाए। उनसे किसी भी किस्म का जो ट्रेड रिलेशन है, किसी भी किस्म की जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है वो परचेज़ नहीं की जाएगी। और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या था कि अपने मुल्क की जो बनाई गई प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सरपरस्ती की जाए, उनको परचेज़ किया जाए, उनको जो है ना वो प्रमोट किया जाए। जितनी भी जो गैर देसी या फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं जितनी भी, उनका बाइकआउट किया जाए, उनका इस्तेमाल ना किया जाए। तो इसके भी एक जो मूवमेंट थी ये बेसिकली एजुटेशनल थी एक, और इसका मकसद क्या था कि सिर्फ ब्रिटिश को जो है ना इस बावर कराया जाए, उसको मजबूर किया जाए ब्रिटिश को कि जो वो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसको जो है ना वो वापस लें, इसकी जो अनलमेंट है वो करें। तो ये चलती है 1905 में, चूँकि पार्टीशन बंगाल होती है, और एट लीस्ट जो अनलमेंट है वो 1911 में हो जाती है। क्योंकि जो हिंदूज थे वो मेजॉरिटी में थे और उनका प्रेशर था, जिसकी जिसकी वजह से जो ब्रिटिश थे वो मजबूर हुए कि वो अनलमेंट कर दें, यानी कि तनसीख कर दें पार्टीशन ऑफ बंगाल की। एंड फाइनली ऑन द ओकेजन ऑफ द विजिटिंग हिज मेजेस्टी, यानी जॉर्ज पंचम जो था वो उसने एक दरबार मुनक्कद किया दिल्ली के अंदर। कब? 12 दिसंबर 1911 में, जिसके अंदर उसने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी उसको कैंसिल कर दिया। और अगेन जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल था उसको यूनाइटेड कर दिया। यूनाइटेड बंगाल वाज प्लेस्ड अंडर अ गवर्नर एंड असम वाज प्लेस्ड अंडर अ चीफ कमिश्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर का अहदा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो छोटे प्रोविंसेस थे उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर यूज़ किया जाता है, उसके लिए जो टर्म है। अब चूँकि यूनाइटेड बंगाल हो चुका है तो अब इनके लिए गवर्नर की जो टर्म है वो इस्तेमाल की जाएगी। सर स्टूडेंट्स, ये थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसका जो इम्पैक्ट्स, उसके जो रिएक्शन आया हिंदुओं की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, और उसके बाद जो ब्रिटिश पे प्रेशर था, उन्होंने भी फिर अल्टीमेट अपने मकासद के लिए यहाँ पे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको कैंसिल कर दिया जॉर्ज पंजम ने।
اسٹوڈنٹس، جو یہ جو پارٹیشن آف بنگال تھی یہ بیسیکلی مسلمانوں کے فیور میں تھی، مسلمانوں کو ریلیف ملا تھا، مسلمان خوشحال ہو رہے تھے، مسلمانوں کو ایک کیا لیں کہ ایک ترقی کے برابر چانسز ملے تھے، لیکن جو ہندوز تھے ان کے لیے یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اور وہ اس کے خلاف ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور اس پارٹیشن آف بنگال کے بھی خلاف تھے کہ یہ پارٹیشن آف بنگال ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو کینسل ہونا چاہیے، اس فار دیٹ پرپز ہی دے اسٹارٹیڈ ایجیٹیشنل موومنٹس. فار ایگزامپل یہ سوادیشی موومنٹ ہے، جس اپنے ملک کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی سرپرستی کی جائے، جو غیر ملکی ہیں اس کو بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کا جو سب سے فائدہ جو امپورٹنس ہے جو پارٹیشن بنگال کی، جو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان تھے وہ کیا ہوا کہ الرٹ ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ جو ہندو ہیں یہ کسی بھی طرح مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ پارٹیشن آف بنگال بیسیکلی ٹوٹلی جو بینیفٹس تھے وہ ڈائریکٹ مسلمانوں کے تھے، اور ہندو جو ہیں وہ اس چیز کو بھی برداشت کرنے کے اہلیت نہیں رکھتے تھے. تو مسلمانوں نے کہا کہ آلریڈی کانگریس بن چکی تھی 1885 کے اندر، وہ اپنا کیا لیں کہ اپنا مشن پہ کام کر رہی تھی، ساتھ میں سر سید احمد خان وہ بھی مسلمانوں کو کہہ چکے تھے کہ جو آپ نے ابھی تک جو پالیٹکس ہے اس میں حصہ نہیں لینا، لیکن سر سید کی وفات کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے، جیسے اردو کے ساتھ اینٹی میک ڈونلڈ کا جو ایک دشمنی بیس کہہ لیں اینمی تھی اس کی، یہ ایک اردو کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اور ہندی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ایک وہ انسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد یہ پارٹیشن آف بنگال ہوگی، تو ان چیزوں نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ان کی بھی ایک جو ہے نا وہ پارٹی، ایک سیپریٹ جو آئیڈینٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہندو تھے وہ ایجیٹیشن موومنٹ یا سوادیشی موومنٹ جو چلا رہے تھے، ان سے اتنا یہ سمجھ آ گئی کہ ہندو جو ہیں وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے فائدے کا نہیں سوچ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک شملہ ڈیپوٹیشن جو ہے نا وہ ارینج کیا نیکسٹ ایئر، یعنی 1906 کے اندر، اور اسی سال پھر ایک ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم نے ایک جو ہے ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی جو کہ مسلم لیگ کے نام سے بنائی گئی، جس نے اسٹرگل مومنٹ میں مسلمانوں کی پھر جو ہے نا گائیڈنس کی لیڈ کیا مسلمانوں کو، اور ایک آزاد ملک پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. سو اسٹوڈنٹس لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور if you have any question any problem regarding this video تو you may ask. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.